अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान और मलेशिया दोस्ती के एक कदम में और आगे बढ़ चुके हैं। वज़ीर आज़म मलेशिया महातीर मोहम्मद पाकिस्तान 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया और दीगर उमूर पर बात होगी, जबकि टूरिज़म को बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंटली फोकस में रखा जाएगा ताकि हम मलेशिया से टूरिज़म के हवाले से कुछ सीख सकें। दूसरी जानिब अगर हम बात करें आगा सिराज दुरानी के रेफरेंसेस के हवाले से, उनके ऊपर नैब में 3 रेफरेंसेस दायर हैं। उनके हवाले से एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुरानी की जिस्मानी रिमांड में तीसरी मरतबा तौसी कर दी है, जबकि आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि उनको छोटे से कमरे में रखा गया, ना टीवी है ना अखबार है और वहाँ पर रोशनी भी नहीं है। इस किस्म के वहाँ पर जो है इस किस्म की जगह पर उनको रखा हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर पर बात करेंगे जो कि बहरिया टाउन के हवाले से है। इस केस में बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई। जो सबसे पहली ऑफ़र की गई थी बहरिया टाउन की जानिब से वो 250 अरब रुपए की, 250 अरब रुपए की वो ऑफ़र की गई थी, जबकि अब 460 पर 460 अरब रुपए की अदायगी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर एक्सेप्टेंस दे दी है। और इसकी जो वक्त का ड्यूरेशन जो है वो 7 साल का है। 7 साल में बहरिया टाउन को ये रकम अदा करनी होगी, जबकि अगर दो माह या कॉन्स्टेंटली 2 महीने की इंस्टॉलमेंट्स अगर उन्होंने अदा नहीं की तो वो डिफ़ॉल्टर्स में आ जाएंगे। अगर हम देखें गारंटीज़ में उनकी, तो गारंटीज़ में उन्होंने सिनेमास को और अपनी जो पार्क्स हैं उनको गारंटीज़ में रखा हुआ है। बहरिया टाउन 1 सितंबर से मंथली इंस्टॉलमेंट 25 करोड़ रुपए की देगी, जो कि 4 साल तक लगभग उनको कॉन्स्टेंटली 4 साल देनी होगी। जो आखिरी के 3 साल होंगे उसमें बकाया की कीमत दी जाएगी और 4% मार्कअप के साथ दी जाएगी। इसके साथ ही साथ बहरिया टाउन के केस में एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से रकम को सिंध हुकूमत में जमा कराने की सदा को मुस्तरद कर दिया गया है। और जो जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स थे कि सिंध हुकूमत तो कहती थी उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, सिंध हुकूमत कितने पैसों पर राजी थी ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और वाज़े कर दिया गया कि तमाम तर जो रकम है वो सुप्रीम कोर्ट में ही रहेगी। आज अपने प्रोग्राम में अपने गेस्ट से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, नईम अहमद मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ उनके बैठे हैं डॉक्टर राजा काशिफ साहब जंजुआ जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, और तहसीन आबदी भी हमारे साथ मौजूद हैं MQM से। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। आपसे आगाज़ करूँगी। 3 रोज़ा दौरा हो रहा है, बायलैटरल रिलेशनशिप्स हमारे दीगर ममालिक के साथ बेहतर हो रहे हैं। चाइना तो टॉप ऑफ द लिस्ट रहता ही है, लेकिन मलेशिया के साथ भी हमने काफ़ी बेहतर अपने रिलेशनशिप को इस दौर में देखा। क्या कहते हैं आप, क्या टूरिज्म से वाकई हम कुछ सीख पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर नेशनल एक्शन प्लान फिर ज़रब ऑपरेशंस जो हुए वो कड़ी थी CPEC की, और CPEC अल्लाह पाक ने हमें गॉड गिफ्टेड एक हमें दिया है। और आपको पता है कि दूसरा इस वक्त ग्वादर पोर्ट दुनिया के अंदर कनाडा के बाद अल्लाह पाक ने हमें जो नवाजा है। तो ये जो CPEC का मंसूबा पाकिस्तान में जब से आया है, पाकिस्तान में हमें मुझे फ़ख्र है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हूँ, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस पूरी कौम को दिया। तो बहरहाल ये है कि इस मंसूबे को देखते हुए आपको पता होगा जब ये साइन हुआ तो बरतानिया जैसे मुल्क ने रिक्वेस्ट की कि हमें भी इस मंसूबे के अंदर जो है वो साथ में कोलिशन में जो है वो शामिल करें। फिर रशिया ने भी कहा कि हमें भी कोलिशन में लेकर आएँ। इसी तरीके यूरोप के बहुत सारे ममालिक थे। मलेशिया आपको पता है टूरिज़्म का जो है वो कंट्री है, वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ से पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके जाते हैं वहाँ और घूमते फिरते हैं। तो मलेशिया उसी घड़ी का हिस्सा है जो इस वक्त CPEC की तरफ हम जा रहे हैं। और इस वक्त आपको पता है कि जो ख़ास तौर पे कराची जो सिटी है, इस पे जो एक्रोचमेंट का जो काम हुआ है, तकरीबन जितने गैर कानूनी यहाँ पर पतारे थे, दुकानें थी और ये मुख्तलिफ किस्म की जो यहाँ पर गैर कानूनी पार्क बनाए हुए थे, उस पर एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन करने का मकसद ये था कि इस कराची को वसी किया जाए, खोला जाए और इसमें मज़ीद एक्सेस मिला जाए, ताकि क्योंकि कराची सिटी को आपको पता है कि ये खुद भी टूरिस्ट सिटी बनाने जा रहे हैं इस वक्त ना। तो मलेशिया का वज़ीर आज़म जो आ रहा है पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हम वेलकम करते हैं और उम्मीद है आ चुके हैं। जी बिल्कुल आ चुके हैं, आज पहुंच चुके हैं वहाँ पर। लेकिन 3 दिन का उनका दौरा है, तो 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो मंसूबे साइन होंगे उसमें मैक्सिमम आप देखेंगी कि वही चीज़ें जो CPEC में मैंने अभी आपसे बात की है वो सब चीज़ें उसमें शामिल होंगी। ठीक। सर, आप कैसे देखते हैं ये मलेशियन विजिट? सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है, बाकी जो एरियाज उन पर भी बात होगी, लेकिन टूरिज़्म को ख़ास उस पर स्पेसिफिकली जोर दिया गया है। देखें, टूरिज़म की बात करें तो हम बहुत सी चीज़ें जो सूबाई सतह पे मुंतकिल हुई 18वीं तरमीम के बाद हमें उनको भी देखना पड़ता है। अब सयाहत को हमें देखते हैं, जैसे तालीम है, एजुकेशन है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो सूबों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं
حکومت چاہے وہ پی ٹی آئی کے مخالف حکومتیں ہوں یا جو بھی ہوں، ان سب کو پی ٹی آئی کو لے کے بیٹھنا پڑے گا، اور سیاحت کے حوالے سے اگر وہ کوئی قدم اٹھانے جا رہے ہیں تو ایک نیشنل پالیسی لانی پڑے گی، چاہے وہ جو بھی چیزیں ہیں، لرننگ پروسیس ہے. ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ کتنے ٹورزم کا، ایک پتھم تھا کراچی میں، ایک سوات میں ہوتا تھا، وہ اس کا بھی پتہ نہیں. ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی پراپر انسٹیٹیوٹ جہاں ٹریننگز ہوتی ہیں وہ نہیں ہے. ہمیں بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی، لیکن اس کو پورا ایک سسٹم کے تحت بنانا پڑے گا، ورنہ دیکھیں دورے کتنے ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک پازیٹیو رزلٹ نکالنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، تحسین آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ٹورزم کے علاوہ اور کون سے ایریاز پر بات کرنی ہوگی؟ دیکھیں فرسٹ جو آپ نے سوال کیا کہ ٹورزم کا، تو پاکستان بڑے ہم فارچونیٹ ہیں کہ ہم ہمارے ملک کے حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی ایک اچھا تاثر جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں اب جو ہے فارنرس آ سکتے ہیں، یہ ٹورسٹ آ سکتے ہیں اور آزادانہ گھوم سکتے ہیں، جو کہ پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو پا رہی تھیں. جس کے لیے ہمیں اپنی پاک آرمی کا بھی جو ہے وہ بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنایا، پھر جس طرح اس پہ امپلیمنٹیشنس ہوئیں، تو کہ 100% نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی ملک کے حالات بہت بہتری کی طرف گئے. سیکنڈ میں بات کروں گی کہ ہم جب بات کرتے ہیں جیسے انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ابھی ریسنٹلی ہوا تھا، تو اس کے لیے ہم جن چیزوں میں ہم لیک کر رہے تھے وہ ہماری ڈپلومیسی تھی، کہ ہم بڑے ویک تھے اس میں. انڈیا جو تھا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے اسٹیک بہت زیادہ ہیں، ہم اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں، ہماری اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن ہے. تو جب اس طرح کے مواقع آئیں گے، ٹورزم زیادہ ہوگا، تو ہماری ڈپلومیسی میں، ہماری اکانومی میں، تمام چیزوں میں ہمیں ہیلپ مل سکے گی. ٹھیک، بات کریں گے ہم آغا سراج درانی کے ریفرنس کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. نعیم صاحب، ایک بار پھر تیسری مرتبہ جو ہے جسمانی ریمانڈ میں آغا سراج درانی کے توسیع ہو گئی ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آغا سراج درانی پر جو ریفرنس دائر ہے، اور وہی میں تو کہتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر احتساب کے نام سے اگر انہوں نے مہم اسٹارٹ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب آگے بھی بڑھنا چاہیے. دیکھیں جو ریفرنس اس وقت آغا سراج درانی پر ہے وہی مشتاق غنی پر ہے جو کے پی کے کا اسپیکر ہے، وہی ریفرنس دائر ہے آپ کے پرویز الہی پر جو کہ پنجاب کا اسپیکر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی نیتوں کے اندر جو ہے وہ فتور ہے. ہم کہتے ہیں تحقیقات کریں لیکن شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ہمارے گھروں پہ چھاپے لگ رہے ہیں، ہمارے گھروں پر جو جس طریقے سے ایٹیٹیوڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ابھی لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی، آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں جو سزا دے رہے ہیں نا وہ سزا دے ہی 18ویں ترمیم کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کی جو سزا ہے وہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. اور رہا بات یہ ہے کہ بالکل اس کے اوپر ایکسٹینشن لیتے رہیں، ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. 11 سال جس آزاد عدلیہ نے آصف علی زرداری کو بند کیا، اسی آزاد عدلیہ نے رہا کیا، یہ کہ آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ملے. تو بہرحال ہم ان چیزوں سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، ان چیزوں کو ہم فیس کر سکتے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں. تو دوسری بات یہ رہی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو احتساب کمیشن جو انہوں نے بنایا ہے اور جو نیب کا ادارہ، اب پوری دنیا جان چکی ہے نیب کا ادارہ جو کہ ایک ادارہ تھا، اس کو پی ٹی آئی نے اپنا اتحادی بنا دیا ہے. یہ انہی کے پیچھے پی ٹی آئی نے کیسے اتحادی بنا لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آئی ہے نا، آتے ہی جتنا ان کو ایکٹیو کر دیا ہے، جتنا ان کو ایکٹیو کر دیا ہے، اور ایکٹیو کرنے کا صرف مقصد بھی یہی ہے. آپ یقین کریں جتنے ان کے پاس اس وقت ٹوٹی نلکے لوٹے کٹھے کی ہیں، ان کے پاس نہیں جاتا یہ تو یہ تو سارے لوٹے ادھر ادھر ریوالو ہو ہی رہے ہوتے ہیں. سر دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کریں، بالکل احتساب کریں، لیکن احتساب کے نام سے کم یہ جو انہوں نے حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں مختلف قسم کی، جو یہ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئے پڑے. اب بینکنگ کورٹ کا کیس ہے، ایف آئی آر یہاں کرتی ہے آصف علی زرداری کی اس کیس کے اوپر، تحقیقات یہاں ہونی ہے، لیکن اس کو وہاں پر کنورٹ کر دیا جاتا ہے راولپنڈی کے اندر. اتنے انفلوئنشل ہیں وہاں پر، جو افسران ہیں ان کو آپ لوگ دبا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو وہ ڈر کے مارے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کرنا ہی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں، جب راولپنڈی کا نام آتا ہے نا تو ہمیں ذوالفقار علی بھٹو بھی یاد آ جاتا ہے اور محترمہ بے نظیر بھی آ جاتی ہے یاد. تو راولپنڈی، وہ زمانے چلے گئے کہ راولپنڈی کو آپ کسی ایک چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. نہیں، زمانہ تو خیر ابھی وہی ہے. کوئی میں تو سوچ رہا تھا کہ نیا پاکستان اور مدینے کی ریاست، اب تو لوگ بھی کہتے ہیں یا اللہ پاک ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں پرانا پاکستان ہی لوٹا دے. بات یہ جو کربلا بنا رہے ہیں نا اس وقت راولپنڈی کو، یہاں سے اٹھاتے ہیں کیس اور مائگریٹ کر کے لے جاتے ہیں وہاں جو ہے ان کو رن کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ٹھیک ہے احتساب کریں، لیکن احتساب کے نام سے بات یہ کہ چھوٹے کمرے میں رکھنا کیا کوئی یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ان ایتھیکل ہے یا ان لافل ہے اگر ان کو چھوٹے کمرے میں رکھا گیا، ان کو اخبار اور ٹی وی نہیں میسر؟ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ بھی یہ کم سے کم وہ اسپیکر تو ہے نا، بنیادی طور پر جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کے رائٹس ہیں، اس کو وہ دینے چاہیے. ایک چھوٹے کمرے کے اندر بات یہ کہ جہاں ہوا بھی نہیں آتی ہے، ایسا قید خانہ بنا کے اس کو وہاں رکھ دیا گیا ہے
کہ ایک وہ جنگی جو قیدی ہوتا ہے نا، جنگی قیدی والا سلوک اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اللہ مالک ہے، دیکھیں گے. ابھی آج ہمارے سروں پر ہے، یہی جو ہے وہ جو کمیشن انہوں نے بنایا ہے یا یہی نیب ہوگا جن کے کاندھے پر یہ بیٹھ کر آئے ہیں، یہی ان کے پیچھے چھوڑیں گے. سب ٹھیک ہے. چلے ڈاکٹر راجہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ ان لافل ہے؟ دیکھیں نیب کا ادارہ، بات وہ آ جاتی ہے سیاسی پارٹیوں کے اعتراضات خاص طور پہ اپوزیشن کے کسی حد تک جائز اس وجہ سے محسوس ہوتے ہیں کہ حکومت کے اپنے بے شمار لوگوں پہ کیسز ہیں، لیکن وہ تو ریفرنسز دائر ہیں ان کے اوپر، مطلب سب کچھ ہے، لیکن معاملات اس طرح نہیں ہیں. پرویز خٹک ہے، ان پہ ہاتھ رکھا نہیں جاتا، یا دیگر جو بھی لوگ ہیں. اب دوسری جانب ان کے آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے ہو گئے، بے شک وہ اس کو لسانی صورت میں لے کے جائیں یا کسی سمت بھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیب کا ادارے پہ جب ہمارے پاس پہلے ہی بے شمار ادارے موجود تھے، اینٹی کرپشن سے ہم لے کے کتنے سارے اداروں کی ہم بات کر لیں، بات اداروں کی نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے حکومت کو بیلنس رکھنا ہے اور شفاف چیزوں کو نیب لے کی کے. پریس ریلیز میں جو 13 تاریخ کی پریس ریلیز ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ چائنا کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کرنے جا رہے ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی اور زیادہ ہوگی نیب کی. تو ایک انٹرنیشنلی ایک بائیلیٹرل ٹائی ہے کسی ملک کے ساتھ جو کہ خود ایک ترقی یافتہ ملک ہے، تو کیا اس کی ٹرانسپیرنسی میں اب بھی شک رہے گا؟ نیب کے ساتھ مسائل کیا نہیں ہوئے ابھی، جو یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، کیا نام ہے، منیر صاحب، ان کا کیس آتا ہے، معاملات ان کی طرف بڑھ رہے تھے. اب وہ سوسائڈ تھی یا نہیں تھی، جو بھی معاملات تھے. اس کے علاوہ بعض اوقات ٹیچرز کو ہتھکڑیاں لگا کے بھی پیش کیا جائے. دیکھیں ہیومن بیسک جو رائٹس ہوتے ہیں نا، دنیا کے جتنے بھی آئین ہیں، خواہ پاکستان اور 19 یا دیگر جتنے بھی آئین ہیں، ہیومن رائٹس کی تو وائلیشن ہم نہیں کر سکتے نا. اب نیب کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈگریاں لے کے پڑھے لکھے ہی لوگ ہیں نا، ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اصولاً کہ اگر آپ کسی کو لے کے بھی جا رہے ہیں، حتیٰ کہ کون تھے اپنے شاہد مسعود، بہت سارے کیسز بھی میڈیا پرسن نہ بھی ہوں، کوئی بھی ہو، آپ ہتھکڑیاں لگا رہے ہو، کیا مجرم ہے وہ بھاگ جائے گا کیا؟ اس طریقے سے آپ کو اس کو تھوڑی سی رسپیکٹ تو دینی ہے. مطلب رسپیکٹ سے مراد ہے کہ جو بھی معاملات ہیں کرپشن کے آپ کریں، لیکن یہ زیادتیاں نہ کریں. ہیومن یہ کوئی وہ جو ہے غلامی، دیکھیں طریقے میں یاد رکھیے گا، کوئی شخص مرتا نہیں ہے، اس کو الفاظ مار دیتے ہیں، اس کے ساتھ رویہ کیسا رکھا جا رہا ہے، بیہیویئر جو ہوتا ہے نا آپ کی لب و لہجے میں، الفاظ سخت نہیں ہوتے، لہجہ سخت ہوتا ہے، انداز سخت ہوتا ہے، کہ کسی کو آپ ہتھکڑی لگا کے 4 لوگوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جائیں کہ جی گویا کہ آپ نے، دیکھیں ملزم اور مجرم میں فرق ہے نا، آپ ملزم کی طرح لے کے جائیں. میری ایک رائے یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جب آپ لے کے جائیں، جب تک کنوکٹ نہ ہو تو اس کے ساتھ مطلب ایک پراپر طریقہ ہے وہ بہتر ہونا سلوک چاہیے. کریں. دیکھیں اور ایون کہ مجرم بھی ثابت ہو گیا تو پھر بھی آپ اس کو دیکھیں وہ بھاگ رہا نہیں ہے. ہاں یہ کہ اس کا ہسٹری ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ بھاگ جائے. دیکھیں جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے نا، اس مٹی میں، وہ ہر حال میں اس مٹی میں رہیں گے، اور جنہوں نے اس ملک کو چھوڑ دینا ہے وہ کسی صورت اس ملک میں نہیں رہیں گے، وہ کسی بھی راستے سے نکل جائیں گے. تو یہ فرق ہے. ٹھیک. تحسین، بحریہ ٹاؤن کے کیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جو سب سے پہلی آفر کی تھی بحریہ ٹاؤن نے وہ 250 ارب کی تھی، اب جو کلوز ہوا یہ فیصلہ، نیب کو بھی ریفرنسز دائر کرنے سے روکا گیا ہے، وہ 460 ارب کے اوپر کیا گیا ہے. میں پہلے سراج درانی والی بات پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گی. میرے بھائی نے جو بات کی کہ جنگی قیدی والا سلوک ہو رہا ہے، تو وہ نیب کو ٹائم دے کہاں رہے ہیں؟ وہ صبح 9 بجے اسمبلی آتے ہیں، رات کو 10 بجے جاتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں. وہ انویسٹیگیشن کا ٹائم کہاں دے رہے ہیں؟ وہ ریفرنس کمپلیٹ ہونے کا ٹائم کہاں دے رہے ہیں؟ ابھی تو صرف ان کے اساسہ جات کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو جب وہ 2008 میں بلدیہ کے وزیر رہے ہیں، جو غیر قانونی انہوں نے بھرتیاں کروائی ہیں، جس طرح کی کرپشن کی، ابھی تو تمام چیزیں انویسٹیگیٹ ہونا باقی ہے. وہ ٹائم کہاں دے رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ کریں گے. پھر صرف سراج درانی اکیلے ذمہ دار نہیں، ان کی فیملی بھی اس میں انوالو ہے. وہ بھی چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ ان کی جو فیملی، ان کی 2 وائفس ہیں یا بچے جو ہیں، ان کے 2 بیٹے 3 بیٹیاں، تمام لوگ امریکہ جا چکے ہیں. تو وہ کوآپریٹ کر کہاں رہے ہیں نیب کے ساتھ؟ اگر آپ نیب کو بلیم کر رہے ہیں، میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری کروں گی کہ آپ ایٹ لیسٹ ان کو ٹائم دیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. سیکنڈ، جو آپ نے بحریہ والی بات کی، دیکھیں بحریہ کے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بحریہ کی جو زمین ہے وہ کس کی زمین تھی، کس طرح وہ لوگوں کی زمین ہتھیائی گئی تھی. اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں رہی ہے، کس طرح ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین ہے، ایم ڈی اے کی زمین، جو جتنی جس اراضی کی وہ زمین تھی وہ ان کو واپس لوٹا دی. میں وہی بات کمپلین کر رہی ہوں کہ اب انہوں نے وڈرال بھی کر لیا کہ جی دوبارہ سے آکشن ہوگا بحریہ کا، کیونکہ پہلے ہم نے کم داموں میں دے دی تھی. تو کس طرح دی گئی تھی؟ کون سے آپ کے ایسے لوگ تھے؟ کون سے وہ ایس ایس پی تھے 8 سال سے، راؤ انوار صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ایکسٹورشن کر کے، ڈفرینٹ طرح کے کرائم کر کے، ایکسٹورشن کلنگ کر کے، اس طرح ٹارگیٹ کلنگ کر کے لوگوں کو زبردستی ان کی چیزیں لی گئی تھی. تو یہ سندھ گورنمنٹ کا، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، فل سپورٹ حاصل تھی اس کو لینے کے لیے. اب جب ان کی چیزیں عدالتوں میں چلی گئی ہیں تو بالکل ڈس اون کر رہے ہیں کہ جی ہم وڈرال کر لیں گے. پھر آپ نے بحریہ کا اگر جو فیصلہ آیا، آپ نے بات کی، ابھی فیصلے کی بات
بات کی تو اس کو بھی ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ بحریہ کے ہونے سے کا فیصلہ آنے سے اس میں لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو انفلوئنشل ہیں, جن کے اچھے مراسم ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان کو ہی جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے اگین, کیونکہ بحریہ میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے, جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے, وہ کراچی کا حصہ ہے. کنسٹرکشن نارمل پانی سے سمجھ میں آتا ہے. پوری کوشش کی گئی بحریہ ٹاؤن کی جانب سے کہ ریفرنسز نیب میں دائر نہ ہو, 460 پر بھی انہوں نے ڈیل کلوز فائنلی کر لی. تو کیا زیادہ چیزیں نکل سکتی تھی سامنے اگر نیب میں ریفرنسز جاتے؟ نکل سکتی ہیں, کیونکہ دیکھیں کراچی میں جو مین مسائل ہیں کراچی کے جو حل نہیں ہو پا رہے, پانی سب سے مین ایشو ہے کراچی کا. بحریہ میں کنسٹرکشن تو میٹھے پانی کے ساتھ ہو رہی ہے, یہاں لوگوں کو پینے کے لیے نہیں مل رہا, وہاں کنسٹرکشن کے لیے پانی موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کراچی کو, آپ اتنے سال سے حکومت میں آئے, ہمیشہ کراچی کو ڈپرائیو رکھا, کلیم کرتے ہیں جی ہم کراچی کو اون کرتے ہیں, ہمیشہ کراچی مسائل میں رہا ہے اور آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. تو اب لیٹ دا انویسٹیگیشن کمپلیٹ, کہ آپ ہونے دیجیے چیزیں, ریفرنس دائر ہونے دیجیے, کمپلیٹ ہونے دیں, پھر جو ریزلٹ آئے پھر اس پہ بات کیجیے. کیا کہیں گے نعیم آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کراچی میں تو ہمیں یہاں اکثریت ملی نہیں ہے, تو جن کو اکثریت ملتی رہی ہے, میں اپنی بہن کی میں تھوڑی سی میں لیکن سندھ میں تو آپ لوگ کی حکومت ہے نا سر. سندھ میں ہماری حکومت ہے, لیکن کراچی کے اندر, کراچی میں ہمیشہ اگر کسی کو ووٹ ڈلیں تو وہ ایم کیو ایم کو ڈلیں, اور ایم کیو ایم کے اس دفعہ کراچی کے لوگوں نے ثابت کیا ووٹ نہ دے کے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کو ووٹ ڈلے. لیکن کمال بات یہ ہے کہ کل تک جن کو یہ کہتے تھے ٹارگٹ کلر ہیں, آج پی ٹی آئی نے کراچی والوں نے ریجیکٹ کر دی اور پی ٹی آئی کو انہوں نے اپنے اطاعت میں شامل کر دیا. ایلائے تو بنانا ہے سر. لیکن بات یہ ہے کہ یا تو یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اور جو ہے وہ آپ دیکھیں نا, بات یہ نعیم صاحب کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلنگ جماعت حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے خلاف تھی, اب آپ لوگ اتحادی بننے جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ اتحاد آپ لوگ کا بالکل ایک لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بالکل ایک ساتھ ہیں, ایک ہی پیج پر ہیں. دیکھیں جہاں لا کے انہوں نے ملک کھڑا کر دیا ہے نا, ہمیں کیونکہ اس سندھ کے اندر سے ہمیں اکثریت ملی ہے, تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں 100 دن کا ایجنڈا. چلو ٹھیک ہے, پہلی سپیچ میں اگر آپ دیکھ لیں بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ 100 دن کی بات کرتے ہیں, ہم آپ کو 6 مہینے دیں گے. لیکن اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, مجبوری ہے, ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں یہ سندھ صوبہ نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ رہی کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ ایم ڈی اے میں چلی جائیں یا پھر آپ کے ڈی اے میں چلی جائیں یا بورڈ آف ریونیو میں چلی جائیں, کراچی کی ایک بہت بڑی جماعت تھی. ابھی ریسنٹ ڈے ڈاکٹر فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایم ڈی اے میں جو زمینیں ہیں وہاں پر ہیں ہی نہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کو الاٹ ہو رہی ہیں. ایون پریس کلب میں لوگوں کو پیپرز ہینڈ اوور کیے گئے, وہاں پہ زمینیں الاٹ ہو رہی ہیں. جب زمین ہے ہی نہیں, کون سی زمین الاٹ ہو رہی ہے؟ تو فراڈ. یعنی اب ایک تو آلریڈی ایم ڈی اے کی زمینیں کھائی ہوئی تھیں, اور اب بحریہ ٹاؤن نے فائنلی ان کو ہینڈ اوور کر دیا جو زمینیں بحریہ ٹاؤن نے قبضے میں لی ہوئی تھی. تو یہ سارا سینیریو ایک بزنس ٹائکون کا اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا, کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے آپ لوگ ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن جہاں بنایا گیا ہے, یہاں کیا حالات ہوا کرتے. جب سراب گوٹ ہم سنتے تھے نا, تو وہاں پر کیا صورتحال تھی. اسلحہ وہاں بکتا تھا, وہاں پر اغوا بیرا تاوان کے کیسز ہوتے تھے, وہاں پر جو صورتحال تھی. آج اس بنجر زمین کے اوپر آپ چلی جائیں, آج ماشاءاللہ سے بحریہ ٹاؤن کے اندر زو بھی بن گیا ہے, دنیا کی 3 نمبر کی بڑی مسجد بننے جا رہی ہے, جو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیڈیم. دیکھیں بات یہ وہ اس لیے بنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بات پتہ ہے کیا ہے, جب راول پنڈی کا بحریہ ٹاؤن بنا تو اس وقت تک تو کوئی آواز کسی نے نہیں اٹھائی, پھر چیف جسٹس کو اس وقت تک تو یاد نہیں آیا. لاہور میں بحریہ ٹاؤن بنا تو اس وقت تک تو چیف جسٹس کو یاد نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, وفاق میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی حکومت کبھی آئی ہے نا, تو ہمارے ساتھ سندھ میں خاص طور کیوں ہمیں اکثریت ملتی ہے, تو ہمارے ساتھ ستالی ماؤں والا اور ستیلی بچوں والا ایٹیٹیوڈ رکھا ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی میں کام اسٹارٹ ہونا, ان کو ایم ڈی اے بھی برا لگنے لگ گیا ہے, ان کو کے ڈی بھی برا لگنے لگ گیا ہے. کراچی میں بڑی جماعت تھی, وہ اصلی کی نوک کے اوپر یہ زمینوں پہ قبضے کرایا کرتی تھی. ان کے نالج میں بات ہوگی, لیکن اب جا کے کراچی آزاد ہوا, اور کراچی جب آزاد ہوا تو الحمدللہ کیونکہ ہم اب پریکٹس کے اندر آئے, کافی اچھے سے کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. بڑی ساری چیزیں کیسے بہتر ہوئی ہے؟ پولیس کا جو سسٹم ہے اتنا تباہ حال سسٹم, ابھی بھی لگاتار کچھ نہ کچھ ایسے کیسز ہو رہے ہیں. پولیس کی انوالومنٹ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ مانی جاتی تھی کافی اسٹرانگ. راؤ انوار کا بھی جو ہے سب جانتے ہیں. دیکھیں راؤ انوار کو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اون نہیں کیا. بہادر بچہ کس نے بات پتہ ہے کیا, اگر بہادر بچہ کہا تو راؤ انوار ہی تھا اس کراچی میں. آپ یاد ہوگا آپ کو کہ کراچی کے کیا حالات تھے, اس کراچی کی کیا صورتحال تھی. صرف ملیر میں کیوں ڈپلوائڈ ہوتا تھا, ایسی کیا خاص وجہ تھی؟ ملیر کا اگر میں بات کروں, کراچی کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے ملیر, اور ملیر کا جو 70% جو علاقہ ہے, 70% جو علاقہ ہے وہ خالی ہے, اور وہاں پر جرائم بہت زیادہ تھے. ڈاکٹر راجہ, کیا صرف اور صرف راؤ انوار کے علاوہ کوئی اتنا کمپیٹنٹ بندہ نہیں تھا پوری پولیس میں؟ اور راؤ انوار جو ایک سسٹمیٹک وے ہوتا ہے ٹیسٹ کلیئر کر کے اور ایک پوزیشن پر آ کے, اس طریقے سے بھی نہیں آئے راؤ انوار. جس طریقے سے آئے وہ انکاؤنٹر کرنے والے بندے, اور ان کو ڈائریکٹلی اس پوزیشن پہ لایا گیا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, آپ ایک راؤ انوار کو جانتے ہیں میڈیا میں, یہاں قدم قدم پہ راؤ انوار ہیں, ایک نہیں ہے. آپ کا جو پولیس کا جتنا سسٹم ہے
وہ سارے کے سارے سیاست جو پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی جس کو کہتے ہیں بنیاد ہے وہ تھانے ہی ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا. کوئی بھی آتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھ لیں خواہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو، وہ بھی دیکھیں آنے سے پہلے بے شک انہوں نے بھی جو باتیں کی ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر شخص تھانے کو سب سے پہلے کور کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی دیکھیں سیاہ و سفید جو ہے تھانے کے ذریعے چلتا ہے. بدقسمتی ہے ہماری یہ کہ ہمارے ملک کے اندر ہم وہ سسٹم ابھی تک نہیں لا سکے. میں ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں ایک انگلینڈ کے، وہ پاکستان کی پولیس پہ باقاعدہ ریسرچ کرتے رہے عرفان، تو ان کی میں نے کافی چیزیں پڑھیں اور مجھے اندازہ ہوا کہ جب تک پولیس آپ نہیں کریں گے، سیاست سے ہٹائیں گے نہیں سیاسی اثر سے، جیسے اے ڈی خواجہ یہاں سلسلہ رہا، انہوں نے کافی چیزوں کو امپروو کیا. مجھے ایک عام سپاہی کہتا ہے کہ وہ بہت بہتر آدمی تھے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ پراپر طریقے ہر تھانے میں آپ کو ایک سائیکولوجسٹ رکھنا ہوگا. دیکھیں پڑھے لکھے سسٹم کی بات ہم کریں، آپ نے ایسا اے ڈی خواجہ کی جو آپ بات کریں وہ تو جنرلی میڈیا میں بھی اتنے پاپولر ہیں اپنی آنیسٹی کی وجہ سے، جن کی جو کمپیٹنسی ہوتی ہے وہ دکھ جاتی ہے. بات کریں گے یہاں پہ، دیکھیں آنیسٹی ایک الگ چیز ہے، آنیسٹ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے فیلڈ. جب آپ بیٹھے ڈاکٹر راجہ یہاں پہ مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ سے یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات ہم کریں آپ نے کی بحریہ کے حوالے سے، یا دیکھیں سیاسی لوگ یا پاکستان میں بے شمار لوگ بہت سی چیزیں کہتے ہوں گے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، بہتر معیار زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ایچ اے اور اب بحریہ ٹاؤن دو آپ کے پاس اور کیا آپشن ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بحریہ کا جو اتنا بڑا ایشو تھا، وہ ایشو محض یہ نہیں تھا کہ وہاں کیا کرپشن تھی، کیا معاملات تھے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی. اچھا زمین یا پلاٹ کے معاملات دو ہوتے ہیں، ایک انویسٹر ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کی عمر بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے. تو جتنی ایک بڑی تعداد ہے، میرے خیال میں 70% انویسٹرز نے بلک میں بھی لی تھی وہاں پر. دیکھیں انویسٹر کے علاوہ ہم تو اس کی بھی بات کرتے ہیں نا کہ جن لوگوں کے اپنی پوری ریٹائر ہو رہے ہیں تو انہوں نے پیسے لگائے، جن کے پاس جتنا دھن تھا انہوں نے گاڑیاں بیچیں، سب کچھ کیا. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں. ابھی مجھے ایک صاحب ملے ولید، وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میرا تو سب کچھ لگ گیا، میرے پاس 1 روپیہ ٹکا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں. میرے دیکھیں ہمارے پاس بھی سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کتنے آتے ہوں گے کہ کیا ایشوز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہرحال ایک مثبت خبر ہے، ایک پازیٹیو نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پیسے لگے ہوئے تھے. اچھا اور پھر دیکھیں کنسٹرکشن بہرحال ایک اتنا بڑی چیز ہے کہ بہت ساری الائڈ انڈسٹریز اس کے ساتھ چلتی ہیں، بزنس چلتا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں بحریہ ٹاؤن پنڈی میں بھی بنا، لاہور بھی بنا، یہاں کیا معاملات ہوئے. میرے خیال میں ایسی چیزیں اس حد تک نہیں کرنی چاہیے کہ محض اس کو ہم اٹھا کے بحریہ ٹاؤن کے خلاف ہی ہم گویا کہ بیٹھے ہوئے. ایسا نہیں ہے. لوگوں کو گھر دیکھیں معیار زندگی بہتر مل رہا ہے، وہ بے حد ضروری ہے. اگر مل رہا ہے تو ان کا حق ہے لوگوں کا. بالکل. تحسین آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں نعیم کی بات میں، اور پھر میں جاننا چاہوں گی آپ سے نعیم بھائی کی بات کو ایڈ کروں گی. فرسٹ انہوں نے بات کی کہ جی ان کے ساتھ یہ جو ہے شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے کہ پنڈی میں کیس لے کے گئے. تو بھائی پنڈی بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیا. آپ تو خود محدود کر رہے ہیں کہ جی یہیں پہ کریں، ہمیں آپ باہر نہیں جانا. ہم تو آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ باہر جائیں، عدالتیں موقع دے رہی ہیں آپ کو کہ آپ کی سیاست آپ سمجھ رہے ہیں ختم ہو گئی، لیکن ہمیں امید ہے سینئر لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی، ان سے بھی یہی سوال کیا کہ ٹھیک ہے ایز پر دی لا جس کے اوپر کیس ہوتا ہے، جس جیورسڈکشن میں ہوتا ہے، جس جگہ پر ہوتا ہے وہیں پر کیس چلتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو اس سے مسئلہ کیا ہے کہ اگر کیس وہاں گیا ہے؟ اسلام آباد میں نہیں ہے نا. پھر بلاول صاحب نے بات کی کہ میں ٹرین مارچ کروں گا. اب آپ کے ابا جی پھنسے تو ٹرین مارچ یاد آ گیا. آپ کراچی میں اتنے، سندھ میں لوگوں کو اتنے مسائل ہیں، پانی کے مسئلے، ہیلتھ کے مسئلے، لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. جب آپ کو پروٹیسٹ یاد نہیں، جب آپ کو ٹرین مارچ یاد نہیں آیا، اب آپ کے ابو آپ کو جیل جاتے نظر آ رہے ہیں تو آپ کو تمام چیزیں یاد آ رہی ہیں. آپ ایک لیڈر بن کے سوچیں نا، آپ ایک بیٹا بن کے سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس ملک کے لیڈر بننے جا رہے ہیں. آج انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، بہت ہی چائلڈش ٹویٹ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو ٹیگ کر کے اور ورلڈ انٹرنیشنل پپیٹری ڈے کے اوپر انہوں نے ٹیگ کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب شیخ رشید ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی سیکھنے کی سیاست. پہلے آپ بات کرتے تھے جی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ابیوز کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح جو ہے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ان کے لیے اگزامپل کوٹ کرنی چاہیے تھی کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں آپ ایسا نہیں کرتے. مطلب آپ تو اسی رنگ میں آ گئے ہیں نا، جو تمام لوگ کر رہے ہیں وہی آپ کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ محفوظ کیا اور سنایا ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، جو باقی کی لینڈ امبیزلمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اب ڈریں گے، ان کو خوف آئے گا کہ وہ نہ کریں غلط کام؟ نہیں ایگزیکٹلی. لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونی چاہیے، ان کا ہوم ورک کمپلیٹ ہونی چاہیے کہ اگر کہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا بیک
گراؤنڈ ان کو پتہ ہونا چاہیے, ورنہ پھر اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کر دیں. جیسے سر نے کہا کہ لوگوں نے گھر لیے, ڈیفینیٹلی ان لوگوں کا بہت نقصان ہوگا, کیونکہ ایک مڈل کلاس یا مڈل کلاس نے اگر وہاں پہ گھر لے کے وہ رہ رہے ہیں لوگ, تو ان کے لیے یہ آج کی خبر ان کے لیے اچھی ہو سکتی ہے. لیکن جو انویسٹرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی کنٹروورشل جگہوں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں. آپ اپنے لوگوں کے ان کی عمر بھر کی کمائی کو برانڈ کو بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ بحریہ ٹاؤن اٹس اے بگ نیم, اور جو بات تھی کہ پنڈی والا بحریہ, لاہور والا بحریہ, تو وہ کنٹروورشل زمینیں نہیں تھیں. یہاں کنٹروورشل ہے, یہاں گورنمنٹ انوالو ہوئی ہے تو بات ہو رہی ہے. کورٹ ایسی ازمپشنز پہ بات نہیں کر رہا, ان کے پاس ایسے پروفس موجود ہیں. اور دوسری سر نے ایک اور بات کی تھی میری پارٹی کو, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اتنے سالوں سے حکومت ہے, تو 10 سال سے ان کی حکومت ہے, سندھ میں 5 سال وفاق میں بھی رہے ہیں, ہم کبھی بھی پاور میں نہیں آئے. پھر انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی بات کی تو پیپلز امن کمیٹی 2008 میں بنی تھی, جو کہ ان کی پارٹی نے بنائی تھی. لیاری گینگ وار ان کے عزیر بلوچ نے بنایا تھا. اسلحہ جو دیا گیا تھا نوجوانوں کو وہ ان کے عزیر بلوچ نے آ کے ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹس دیے تھے. ایم کیو ایم نے آ کے اسٹیٹمنٹس نہیں دیے تھے کہ میں نے شادی میں چلانے کے لیے اسلحہ نہیں بنایا ہے. تو تمام چیزیں موجود, آپ کسی ایک کو اگر فنگر آؤٹ کر رہے ہیں تو اپنی چیزیں بھی مد نظر رکھیے جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. جی ٹھیک. اب کیسے ڈیفینڈ کریں گے تحسین کی بات کو کہ آپ لوگ ٹارگٹ کلنگ کو جو ہے اسپیسیفکلی کسی ایک جماعت کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ لیکن 2008 کے اندر جب ہمیں حکومت ملی نا, تو ایک ڈکٹیٹر جب یہاں سے گیا تھا, جو حلیہ کر کے گیا تھا آئین کا, سب سے پہلے تو انہوں نے آئین سیدھا کیا. اچھا میں نے کہا نا, وفاق میں کوئی بھی بیٹھا ہے نا تو ہمارے ساتھ ہمیشہ آپ لوگ کو ڈکٹیٹر کے کسی بھی قانون سے مسئلہ ہے, نیب سے آپ لوگ کو مسئلہ ہے, نیب کی آٹونومی کے اوپر آپ یقین نہیں رکھتے. پوری دنیا میں نیب بیسیکلی پوری دنیا میں اس قسم کو کوئی ادارہ نہیں ہے. نیب ایک پرویز مشرف نے بنایا تھا صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے, تو پھر کیوں اور بات کی پارٹیاں چینج کرانے کے لیے. دیکھیں وہ ہماری لیجسلیچرز ہوتے ہیں اس ملک میں, اس میں ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے. جب ایک ملک میں ہم کوئی دیکھتے ہیں آرگنز ہوتا ہے, اسٹیٹ کے آرگنز ہوتے ہیں, اس میں لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہے. آپ لوگ کے پاس یہ تھا اختیار. دیکھیں بات یہ اگر قومی اسمبلی میں ہماری اکثریت تھی نا, ضروری نہیں کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ سینٹ کے اندر بھی ہو. اور بات پتہ ہے کیا, ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی. آصف علی زرداری نے تمام پارٹیوں کو بٹھا کے پھر اس کے بعد ڈیزائن کیا ملک کا نقشہ. بات پتہ ہے کیا ہے, ہمیں یہاں 12 مئی جو دیا گیا تھا نا, جی وہ بیٹھ کے ایک عدد پرویز مشرف جن کے یہ اتحادی تھے اس وقت, جب وہ کہتا تھا نا یہ دس از اے باڈی, دس از اے طاقت, یہ ہے طاقت, اور یہ 12 مئی جو وہاں سے بٹھا کے یہاں ہمارے گلے میں ڈالا, آج دنیا جانتی ہے. آج وہ فیکٹری جو بلدیہ ٹاؤن کی جلائی تھی نا, دنیا جانتی ہے اس میں ٹینکی, ٹوٹی, نلکے, یہ جتنے ان کے ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلر انوالو تھے, یہ یہاں پر جو یہاں سٹی کورٹ کے اندر کوٹوں کو جو جلایا تھا نا, دنیا جانتی ہے کہ اس پر انوالومنٹ متحدہ قومی موومنٹ کی تھی. صرف فرق اتنا ہے کہ اب ٹرے کٹ گیا ہے. بات پتہ ہے کہ وہ آگے ٹارگٹ کلنگ نہیں کراتا تھا, یہی لوگ بیٹھ کے کرتے تھے, لیکن اب لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے, جھنڈا وہی استعمال ہو رہا ہے. لیکن بات پتہ ہے کیا, ہم اپنا اٹھا کے ہمارے گلے میں فٹ کر دیتے ہیں. آپ کی حکومت کے اوپر الزامات ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے ملک ریاض کو, ہر قسم کے کام میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جو یہاں پہ لینڈ امبیزمنٹ ہوئی ہے, یہاں پر جو غیر قانونی جو لوگوں کو الاٹمنٹ کی گئی ہے زمینوں کی, اور اس قسم کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. کیا باقی کے جو لوگ ہیں کیا وہ ڈریں گے اس فیصلے کے بعد, یا پھر ایسے ہی کنٹینیوڈ رہے گا, آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کرنے کا مقصد یہ کہ تمام صوبے آزاد ہو جائیں اور این ایف سی ایوارڈ لیں. ہمیں تو این ایف سی کا اوارڈ ملا نا, اب تک پیسہ ملا. دیکھیں میں بھی وہی آ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آئے نا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے اس وقت 7 مہینے میں آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت میں 3 صوبوں سے 1 روپے کا ریونیو نہیں ملا. یہ سندھ گورنمنٹ نے ریونیو جنریٹ کر کے دیا ہے, 14% ریونیو سندھ نے جنریٹ کر کے دیا ہے. یہ ملک ریاض جب یہاں آیا تھا تو انویسٹمنٹ ڈالنے کا اس کا ارادہ رکھتا تھا. آج آپ چلی جائیں بیریا ٹاؤن کے اندر, لیگلی ہونی چاہیے یا انلیگلی بھی انویسٹمنٹ کو آپ مانیں گے؟ دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, اگر میں آپ پہ الزام لگاؤں نا علی آپ چور ہو, تو میں نے ثابت کرنا ہے کہ آپ چور ہو. آپ نے نہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا کہ آپ چور نہیں ہو. یہاں بہرحال جو ملک ریاض کے ساتھ ہوا وہ جو ہوا آپ کے سامنے ہے. بات یہ کہ عدلیہ کا کام کیا ہے, عدلیہ کی ذمہ داری کیا ہے, ریکوری کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے. کیا یہ اس قسم کا کیس, کیا اب دوسرا کوئی بزنس ٹائکون نہیں کرے گا؟ کیا اس کو ڈر لگے گا کہ اتنی بڑی پینلٹی میرے اوپر آ سکتی ہے لینڈ ریگولرائز کرنے کے نام پر؟ دیکھیں جیسے میری بہن نے کہا کہ وہ کراچی والا ہو گیا, پنڈی میں نہیں تھا, شاید علم میں نہیں ہوگا ان کے یا ذہن میں نہیں ہوگا کہ دیکھیں وہاں بھی چودھری نثار سے جھگڑا یہی چل رہا تھا. ایشوز تھے وہاں بھی, گاؤں کے گاؤں ہوئے. اب مسئلہ یہ تھا وہاں پیپلز پارٹی نہیں تھی, وہاں آصف علی زرداری نہیں تھے, اس لیے آپ کے گرفت میں نہیں آئے. یہ حقیقت ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو بے تحاشا ہم گرفت میں لاتے ہیں. اور ایک بڑی علمی لحاظ سے بھی بات ضرور کروں گا, پی پی کے جو چیئرمین ہیں بلاول, سوشل میڈیا پاکستان میں ہم اگر بات کریں نا, بے شک ان کی وہ بچوں والی کرتے ہوں ٹویٹ جو بھی کرتے ہوں, سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, ٹی وی سکرین پہ جو میں نے سب سے پہلے ٹویٹس دیکھی نا کہ
کہ وہ بلاول کی تھیں. اس کے بعد ساری پارٹیاں بھی ایکٹیو ہوئیں اور آج ہر سیاسی پارٹی کا سربراہ ٹویٹر کو پکڑتا ہے کہ جی ہم لے رہے ہیں. تو بلاول کو یہ کریڈٹ بہرحال ضرور جاتا ہے کہ ابتدائی لوگوں میں سے ہیں پاکستان میں. سر ٹویٹر تو ابھی بھی صرف اور صرف یہاں پر جرنلسٹ اور پولیٹیشینز یوز کرتے ہیں, عام عوام کا تو ابھی رجحان بھی نہیں ہے ٹویٹر پر. دیکھیں عام عوام نے تو ویڈیوز دیکھنی ہے نا, وہ فیس بک پہ ہیں, ایک بڑی تعداد ہے جو ٹرینڈنگ نیوز جاننا چاہتے ہیں, گلوبلی خبریں جاننا چاہتے ہیں, وہ ٹویٹر کے اوپر. دیکھیں اس سے پہلے بھی شاید میں نے کئی بار کہہ چکا کہ اب بھارت میں بھی جو فلموں کے ٹرینڈ ہوا کرتے تھے ٹویٹر پہ, اب وہاں بھی اب جیسے چوکیدار آپ کے سامنے چلتا رہا, نریندر مودی اب آئے, پولیٹیکل چیزیں آ گئیں. اب وہاں کانگریس پہ تو راہل گاندھی نہیں تھے, آج وہ بھی ہیں, آج ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے. ہم تو ان سے بہت آگے ہیں انڈیا سے, ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے. حالانکہ ریجنل جو ان کا ہیڈ کوارٹر ٹویٹر کا وہ انڈیا سے بڑا افیکٹو ہے, وہ یہاں کے اکاؤنٹس بند کرا دیتے ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہم پولیٹیکلی بڑے, ہاں ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں, ہمارے سیاسی لوگ کرپٹ ہیں, سب نہیں ہے, لیکن وہ کس لحاظ سے کرپٹ ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے. اور پاکستان کا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ حل ہو جائے گا یہ مسئلہ. تحسین آپ کیا کہیں گی؟ میں الوینا میں پھر اگین اپنے بھائی کی بات کو رسپونڈ کروں گی. انہوں نے 12 مئی کی بات کی, تو یوٹیوب پر ایک بٹر ٹروتھ نام سے ایک ویڈیو ہے, اس میں آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ کون لوگ اسلحہ لے کے گھوم رہے تھے. اس میں شیر رحمان بھی بہت زیادہ کلیئر ہیں, خورشید شاہ صاحب بہت زیادہ کلیئر ہیں, اور اس میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اس میں MQM کے کتنے کارکن شہید ہوئے تھے. اگر ان کے لوگ شہید ہوئے تھے کسی ایک کے گھر میں بھی گئے, کسی ایک کارکن کا نام ان کو یاد ہے, تو وہ یہ بات بتائیے. سیکنڈ بات, جب بھی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, MQM پہ الزام ڈالتے ہیں, تو 1971 میں MQM نہیں تھی. جب ملک توڑا گیا تو ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا گیا تھا. جہاز جب ہائی جیک ہوا تھا اس وقت MQM نے جہاز ہائی جیک نہیں کیا تھا, وہ ان کی ہی لیڈرشپ تھی. تو آپ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں کہ آپ سے assumption سے بات کرتے ہیں جی, کیونکہ ذوالفقار مرزا نے آ کے چیزیں, عزیر بلوچ نے آ کے کلیم کیا, انہوں نے آ کے ایکسیپٹ کی ہیں چیزیں کہ ہم کرتے رہے ہیں, اور کس کے پلیٹ فارم سے کرتے رہے وہ بھی ہم سب لوگوں کو پتہ ہے. تو آپ صرف MQM کو ٹارگیٹ کرنا, آپ سندھ کا اپنے حال کیا کر دیا آپ نے. لاڑکانہ سے آپ سیٹس لے کے آتے ہیں, آپ کے جو مرحومین ہیں, جو آپ کے قائد ہیں, وہ لاڑکانہ سے, وہاں اپنے لاڑکانہ کی کوئی ایک UC بھی آپ نے ماڈل بنائی ہے. اتنا سارا بجٹ. پھر انہوں نے بھی بات کی ریونیو کی, پورا سندھ جو ہے 184 بلین ریونیو جو جنریٹ کرتا ہے, جس میں 150 صرف کراچی کر کے دیتا ہے. پھر آپ کراچی کو کہتے ہیں کہ MQM اگر اون کرتی ہے تو MQM سرو بھی کر رہی ہے, وہ صرف کھا نہیں رہی ہے آپ کی طرح, وہ سرو کر کے دکھا رہی ہے, جبکہ ہم پاور میں نہیں آتے. ہم جب پاور میں, چاہے وہ 87 کا فاروق ستار کا دور ہو, چاہے وہ 2005 کا مصطفیٰ کمال کا دور ہو, جب ہمیں امپاور کیا گیا, ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا کہ کراچی کو دنیا کے ٹاپ سٹیز میں جو شمار کیا جانے لگا تھا. لیکن کراچی کے بلدیات کے مسائل تو کبھی بھی ایڈریس نہیں ہو سکے. نہیں, 2005 میں اگر آپ دیکھا جائیں تو جتنا کام پاکستان کی تاریخ میں 2005 میں ہوا ہے بلدیات کے حوالے سے, اتنا کام نہیں ہو سکا. دوسرے شہروں سے جو پاکستان میں آتے ہیں, ایون میں اسلام آباد کی بات کر لوں یا کسی بھی اور شہر کی بات کر لوں, وہ اتنا بری طریقے سے کرٹیسائز کراچی کو کرتے آئے ہیں. آپ کی انویسٹمنٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اسلام آباد اور پنڈی کی اگر آبادی ہے 20 لاکھ آبادی ہے, سب سے زیادہ ریونیو پورے سندھ میں کراچی جنریٹ کرتا ہے, لیکن اتنا ریونیو جنریٹ کرنے کے باوجود بھی کیوں بلدیاتی مسائل ایڈریس نہیں ہو سکے. کراچی کو پے بیک 3% بھی نہیں ملتا ہے. پاکستان کی اکانومی میں 73% کراچی سندھ جنریٹ کر کے دے رہا ہے. میئر کراچی کا رول ڈمی ہے صرف. آپ کے سامنے ہیں چیزیں کہ کس طرح الیکشنز ہوئے کہ سپریم کورٹ نہ کراتی تو سندھ گورنمنٹ الیکشن کبھی نہ ہونے دیتی. جب میئر آ گیا تو اس سے تمام محکمے لے لیے گئے. جو ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے ریونیو جنریٹ کر سکتے, اگر ہمیں کوئی ریونیو نہیں دے رہی ہے سندھ گورنمنٹ, تو ایٹ لیسٹ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ہم اس سے ہی جنریٹ کر لیں. اس پہ بھی آپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے کہ جی واٹر بورڈ میں آپ کے CM جو وہ چیئرمین بن کے بیٹھ گئے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ ہم سے لے لیے, تمام جو مین ہے سندھ کنٹرول بلڈنگ کنٹرول. میں نئی چیز جاننا چاہوں گی, جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ یہ پیسے آپ جو ہے سندھ حکومت کو ٹرانسفر کر دیں, یعنی پھر آپ نے پیسے کھانے تھے اور ہڑپنے تھے, تو آپ کو سپریم کورٹ نے فائنلی کہہ دیا کہ نہیں یہ سپریم کورٹ میں جو ہے جمع ہوں گے. کیونکہ پہلے آپ سے سوال کیا گیا تھا تو آپ لوگوں نے کہا کہ سندھ حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا, پھر اس کے بعد پھر کیوں لینا چاہتے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ریکوری جو ہو رہی ہے, خود سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم کیوں, MDA نے جب کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ زمین جو ہم نے بیچی ہے ان کو ان ریٹ میں بیچی ہے, اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ تنبیہ کی کہ آپ نے یہ جو بیچی ہے سستی بیچی ہے, ہم مہنگی بیچ کے دیں گے آپ کو, اور یہ پیسہ آپ ہی کے پاس آئے گا. MDA کی زمینوں کا کچھ اور بھی مسئلہ تھا. دیکھیں میں وہیں آ رہا ہوں, 18,000 تو لی گئی تھی. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, جو MDA جو ریمارکس بتا رہا ہوں جو سپریم کورٹ نے لیے تھے, جو سپریم کورٹ نے دیے تھے کہ یہ پیسہ سندھ گورنمنٹ, کیونکہ لازمی سی بات ہے یہ ریکور سندھ سے ہو رہا ہے اور سندھ کو ہی ملے گا. باقی رہا کیونکہ یہ ڈیم کا بھی ایک چل رہا ہے کہ یہ پیسہ ڈیم فنڈ میں جائے گا, ڈیم فنڈ میں یوز ہوگا, جہاں بھی ہم بھی دیکھیں گے پیسہ کہاں جائے گا. میں بہن کی بات میں تھوڑا سا کنکلوڈ کر دوں. بات یہ کہ کریے نواب شاہ کے حالات, نواب شاہ میں تو وہاں پرچی نہیں چلتی تھی, وہاں تو لوگ بھتہ نہیں مانگتے تھے, نواب شاہ میں تو ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی تھی, نواب شاہ کے اندر تو لوگ وہاں پر لوگوں کو اغوا نہیں کرتے تھے. یہ سارا کچھ کراچی میں کیوں تھا؟ کچھ بھی نواب شاہ میں نہیں ہوتا تھا, لیکن نواب شاہ میں صرف ایک چیز ہوتی تھی, نہ وہاں پر ایجوکیشن کا فوکس, نہ وہاں پر ہیلتھ کا فوکس, وہاں پر انڈر پریولیج لوگ سب سے زیادہ,
कुछ भी नहीं होता था, लेकिन ये मसाइल। बात ये है कि अल्लाह का फजल है, जितने हमारे सोर्सेज थे ना, जितना हमें फंड मिलता है वफाक की तरफ से, हमारे जितने एक्सपेंस हैं उतनी रिकवरी नहीं है। इस वक्त 113 अरब रुपया NFC अवार्ड का रोक के बैठी हुई है इस वक्त कौन सी वफाकी गवर्नमेंट। जितने हमारे मसाइल है ना, जितने हमारे मसाइल है उतनी पैसों की रिकवरी हमारे पास नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद अपने मसाइल हम जो कर सकते हैं डॉक्टर कर रहे हैं और आगे भी साहब, करेंगे। जिस तरह एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि सिंध को ये पैसे जाने चाहिए, सिंध हुकूमत के ऊपर क्या अब ट्रस्ट नहीं रहा, या सिंध हुकूमत के पास अगर पैसा जाता तो ये पैसा फिर तबाह और बर्बाद हो जाता, या फिर ज़मीनें बन जाती और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से ज़मीनों को लूट खसूट करके फिर इधर उधर कर दिया जाता? देखें, पीपल्स पार्टी का हमेशा यही रहा, घूमते भी गई तो करप्शन के इशूज। देखें, मसला ये नहीं होता कि माली गबन हो रहा है, 1 अरब आया उसमें से कुछ जा रहा है, परसेंटेज जा रही है। मसला ये है कि कुछ चीज़ बने भी, जैसे नून लीग के सामने मोटरवे है, आज उस पर जहाज 10 साल से मैं सुन रहा था कि 10 साल से जहाज उस पर लैंड करते हैं, आपकी जंगी मशक़ें, सारी चीज़ें हो रही हैं ना जी। तो कहने का मकसद है कि बहुत सारे मामलात हैं जो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सामने ये है कि वो चीज़ों को बेहतर करें, काम करके दें। और मैंने काफ़ी अर्से पहले भी एक तजवीज़ दी थी, आप बिलावल को वहाँ तो लेके जा रहे हैं, उससे पहले आप उनको यहाँ पे CM बनाते, कम से कम काम कर रहे हो। बिलावल को CM बनाते? मेरी एक राय आज भी यही है कि आप बिलावल को CM लाते, कम से कम एक बंदे के पास इख्तियार हो, इर्द गिर्द की चीजें हो, और ये मेरी सोची समझी हुई राय आज भी है। अगर उस पे वो गौर करें, मुराद अली शाह से वो बेहतर कर सकते थे? सर, बात मुराद अली शाह की नहीं है, बिलावल के जब बिलावल खड़े हो जाते हैं ना तो चीजें सारी बदल जाती हैं। वो एक नौजवान शख्स है, आप उसको मौका तो दें, आप उसका मजाक उड़ाएंगे, बड़े मसाइल। तहसीन, जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए आज कुछ। नहीं, मैं अगेन बात करूंगी तमाम मसाइल पे जो हमने आज बात की, कि नैब की भी बात हुई, तो नैब को अपना काम करने दीजिए। अगर वो उसके पहले वो रेफरेंस तमाम जमा कर लें, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद आप उनकी उंगलियां उठाएं ना कि वो ये कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो तो बाद में हो गया। अब टाइम तो दें, आप रात को 10 बजे जाके सो जाते हैं, सुबह भी असेंबली आ जाते हैं, तो आप उनको टाइम कहाँ दे पा रहे हैं। और सिंध की, जैसे सर ने भी बात की थी कि सिंध के हालात की, तो सिंध की जितनी वर्स्ट सिचुएशन है, चाहे वो आप हेल्थ ले लीजिए कि अभी भी 609 बच्चों की डेली हम बात हो रही हैं सिंध में उसी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। 700 आपने RO प्लांट लगा दिए लाड़काना में, मतलब आपके पास पैसा बहुत है, आप शो भी कर रहे हैं बहुत, आपने 90 अरब लाड़काना में सर्व किए, कुछ नजर नहीं आ रहा है, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं वो पैसे। कराची में आप कहते हैं कि आपने काम कराची को ओन किया, कराची को ओन करते हुए सिर्फ 3 सड़कें बनाई हैं 10 साल में आपने, जिसमें 2-2 किलोमीटर पे वन लाइनर कंक्लूड कर दीजिए। लेकिन बात ये है कि पहली से पंजाब, काफ से कश्मीर, सिंध से सिंध, तेरिफ नूनतान बनता है पाकिस्तान और ये बनता है बलूचिस्तान। सिंध सूबा जो है, मैं आपको बताऊं, सबसे छोटा सूबा है, लेकिन उसके बावजूद आप यकीन करें कि बड़े सूबों वाला इस वक्त अगर कोई कर रहा है काम तो वो सिंध सूबा ही। ठीक है, सिंध सूबा कर रहा है काम, लेकिन वो काम प्रैक्टिकली हमें दे रहा। उम्मीद है कि इस हुकूमत में शायद पीपल्स पार्टी कोई काम कर जाए, सेहत के ऊपर काम कर जाए, और साथ ही साथ एजुकेशन के ऊपर भी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करती है ऑपोजिशन, लेकिन ऑपोजिशन को भी वक्त देना पड़ेगा। और जो दूसरी अगर बात मैं इसमें लास्ट कंक्लूड करती चलूँ तो जो नैब है उनको भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।